बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज हम गालिब की गज़ल के हिस्सा दोम का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हम गज़ल के पहले 4 अशार की तशरीह कर चुके हैं और आज शेर नंबर 5 ता 8 की तशरीह की जाएगी। जी, हमारे पास शेर नंबर 5 है। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। जी, गालिब यहाँ नरम दिली लेकिन दर पर्दा तंज से काम लेते हुए कहते हैं कि जुदाई का दुख सिर्फ आशिक सादिक को ही नहीं बल्कि महबूब भी बेकरारी से दो चार है। यानी जज्बा इश्क में मामला दोनों तरफ है। यानी सिर्फ आशिक के सादिक ही इस जज्बा इश्क में बेकरारी और इज़्तिराब से दो चार नहीं होता, बल्कि महबूब हस्ती भी इसी तरह से बेचैनी से दो चार होती है। ये और बात है कि महबूब अपने इस इज़्तिराब का अहवाल ज़ाहिर नहीं होने देता। लेकिन गालिब भी एक मशहूर शायर होने के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने इंतहाई खूबसूरती से अपनी और अपने महबूब हस्ती की कैफियत का इजहार किया है। एक और बात ये भी है कि गालिब दरअसल एक ऐसे शायर हैं जो महबूब से बराबरी की सतह पर आकर बात करते हैं। वो बिला वजह उसके कदमों में नहीं बिछते। जैसे उनका अपना ही एक शेर है कि वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, सुबकसर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो। तो ये बात है यहाँ पे उन्होंने अगर कोई और शायर होता तो वो कभी भी इस तरह से ना कहता कि ए महबूब हस्ती, अगर तुम मेरे सामने आते हो तो तुम्हारे चेहरे के रंग जो है वो मुझे बता देते हैं कि जो बेचैनी और बेकरारी है वो तुम्हारे दिल का भी हिस्सा बन चुकी है। तो शायर के मुताबिक कहते हैं कि तेरी गैर मौजूदगी में मेरी क्या कैफियत होती है। यानी मत पूछो कि तेरे पीछे, यानी तेरी गैर मौजूदगी में मेरा क्या हाल होता है, मेरी क्या कैफियत होती है, क्योंकि वो हालत जो है वो बयान से बाहर है और मैं उसको बयान नहीं कर सकता, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन ये भी देखो कि अगर तू मेरे सामने आता है तो तेरे चेहरे के रंग भी बता देते हैं कि वाकई तू भी जो है वो बेसकूनी का शिकार है। गालिब अपनी मोहब्बत की अजमत को बड़े मुनफरिद अंदाज में बयान करते हैं कि गमे फराक यानी जुदाई का गम सिर्फ आशिक ही को नहीं रुलाता बल्कि महबूब भी उससे मुतासिर होता है। यानी शायर के बकौल जब तू मेरे सामने आता है तो ए महबूब, तेरे चेहरे के बदलते रंग, तेरी आंखों की बेचैनी और उदासी ये जाहिर कर देती है कि तुझे भी करार नहीं। गोया अगर तुझे यानी ए महबूब तुझे मेरे दिल का हाल जानना है तो तेरा मेरे सामने आना, तेरे हसीन चेहरे की कैफियत और बदलते हुए रंग, जहाँ तेरा सब अहवाल मुझसे कह देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तुझे भी मेरे अंदर का अहवाल बखूबी पता चल सकता है। यानी यहाँ पे गालिब एक तो ये कि अपनी जो दिल की कैफियत है वो भी महबूब को बताना चाहते हैं कि वो अगरचे उसे अंदाज़ा तो है लेकिन वो उसका हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं करता, वो फिर भी उस पर नज़र करम नहीं करता। तो एक तो ये कि वो अपने दिल की कैफियत भी उसको बताना चाहते हैं कि महबूब मेरा अहवाल पूछे, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि उस अजीज़ हस्ती को भी उसके अंदर की कैफियत, उसके इज़्तिराब के बारे में आगाह कर दिया। यानी गालिब ने बड़ी महारत से काम लेते हुए
ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. جی شعر اس حوالے سے دیکھیے گا. بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری حالت کبھی ایسی تو نہ تھی. یعنی شاعر خود بھی اس طرح کا شکار ہیں، لیکن دوسری طرف جو محبوب ہستی ہے اس کا بھی عالم کچھ ایسا ہی ہے. جی غالب کی غزل کا شعر نمبر 6. ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. جی یہاں پہ غالب نے ایک منفرد سا موضوع بیان کیا ہے، اور جیسا کہ عرصہ دراز سے ازل سے حق و باطل میں، کفر و ایمان میں جو کشمکش چلی آ رہی ہے، جو جنگ چلی آ رہی ہے، وہ ہمیشہ انفرادی طور پر بھی جاری رہتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی. تو یہاں بھی غالب جو ہے وہ اسی طرح سے ایمان اور کفر کے بیچ میں متذبذب ہیں، الجھن کا شکار ہیں. تو ایک تو یہ شعر جو ہے وہ ان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہے، اور دوسرے جو غالب کا دور تھا، یعنی اس وقت 1857 کی جنگ آزادی بھی برپا ہو چکی تھی، اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ اس شعر سے بخوبی ہوتا ہے. یعنی جب انگریزوں نے مکمل طور پر ہندوستان پر قبضہ جما لیا، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی اور بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا، تو انگریزوں نے یہاں آنے کے بعد اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے ذریعے سے یہاں ہندوستان کے جتنے بھی مقامی لوگ تھے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا. اور اس طرح سے یہاں کے مقامی لوگ متاثر ہوئے کہ لوگوں کو اپنی جو خاص طور پر مسلمانوں کو اپنی اسلامی روایات، اپنی مشرقی روایات بالکل ہی فرسودہ لگنے لگیں، اور وہ بڑے خوشی سے انگریزی تہذیب کو، انگریزی ثقافت کو اپنانے لگے. یعنی ان کی تہذیب، ان کا لباس، ان کی زبان، ان کے طور طریقے، ہر طرح سے وہ بخوشی اپنانے لگے، جس کی طرف اکبر الہ آبادی نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا تھا، اقبال نے اشارہ کیا. اسی طرح سے لوگ جو ہیں، جو ہمارے سرکردہ رہنما تھے، وہ مختلف طریقوں سے اپنی نوجوان نسل کو اس مغربی تہذیب کی چکا چوند سے بچانے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے ضروری جانا کہ آپ کو بتا دیا جائے، کیونکہ یہ شعر اسی پس منظر میں ہے. تو شاعر کا یہ شعر ان کے دل و ذہن کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان اور کفر کی ازلی کشمکش نے مجھے از حد بے چین کر رکھا ہے. ایک طرف تو اپنے دین اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت ہے، یعنی ایمان مجھے روکے ہے. یعنی جب ایک انسان کے دل کے اندر ایمان پختہ ہوگا تو وہ واقعی جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آسانی سے نہیں کھنچے گا. اگرچہ کفر کی خوبصورتیاں، رنگینیاں جو ہیں وہ آپ کو متاثر بھی کریں، لیکن یہ جو آپ کا ایمان ہے وہ ضرور جو ہے وہ آپ کے اندر احساس دلاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے. تو غالب کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے، لیکن نہ صرف غالب نے تو خود کو مخاطب کیا ہے نا اس شعر میں، لیکن وہ یہاں پہ اپنی ہندوستان کے جتنے بھی مقامی لوگ ہیں اور خاص طور پر نوجوان نسل کی یہاں پہ منظر کشی کرتے ہیں، ان کی حالت کے متعلق، ان کی ذہنی حالت کے متعلق بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ایمان کی طاقت ہے، تو دوسری جانب کفر کی ظاہری اور تباہ کن چمک دمک ہے. ہر حساس انسان کے اندر جاری رہنے والی اس اندرونی جنگ کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اب اس شعر میں شاعر نے کعبے کا استعارہ اپنی دینی حالت کے لیے بیان کیا ہے. یعنی کعبہ جو ہے وہ یہاں پہ دین اسلام
کے حوالے سے ہے، جبکہ کلیسا سے مراد یہاں پہ مغربی تہذیب کی روشنی ہے، چکا چوند ہے۔ اب کلیسا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ گرجا گھر کو یا چرچ کو کہا جاتا ہے کہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اور ظاہر ہے جو انگریز تھے ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ تو یہاں پہ کلیسا سے مراد انگریزوں کی ثقافت، تہذیب یا انگریز حکمران ہیں۔ تو غالب کے دور میں انگریز مضبوطی سے اپنے قدم جما چکے تھے اور اپنی ثقافت سے ہندوستانیوں بالخصوص نوجوانوں کو اس کا اسیر بنا لیا تھا، متاثر کر دیا تھا، قیدی بنا لیا تھا، اور یہ لوگ اپنی مشرقی اور اسلامی روایات کو فرسودہ سمجھ کر دھڑا دھڑ مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنا رہے تھے۔ اب غالب نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے در حقیقت اس پورے ماحول کی عکاسی کی ہے، یعنی ہندوستان کی عکاسی کی ہے، ہندوستان کے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ اکبر الہآبادی نے بھی اس دور پر کیا خوب طنز کیا ہے۔ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تو یہاں پہ انہوں نے انگریزوں کی خوراک اور انگریزوں کی دی جانے والی تعلیم کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی تربیت کو کیسے جو ہے وہ نمایاں کر سکتے ہیں، کہ ان کا تو اب اپنے والدین سے زیادہ مغربی تہذیب سے واسطہ پڑ چکا ہے، تو وہ بالکل جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں۔ کعبہ پیچھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرا اور میرے آباء و اجداد کا مذہب تو ازل سے توحید پرستی ہے اور عرصہ دراز سے میں اس پر کاربند ہوں، لیکن اب یہ کفر و شرک اور مغرب کی ثقافتی یلغار نے مجھے عجب الجھن میں ڈال رکھا ہے کہ آخر کیا کیا جائے۔ جی شعر نمبر 7۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ جی ہاتھ گو اگرچہ جنبش حرکت کو کہتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی جسم و جان میں حرکت نہیں رہی، لیکن آنکھوں میں تو دم ہے، یعنی آنکھوں میں ابھی جان باقی ہے، قوت بینائی ابھی تک ٹھیک ہے۔ رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ساغر کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، اور مینا سراہی کو کہتے ہیں، یعنی وہ سراہی جس میں شراب ڈالی جاتی ہے۔ یعنی غالب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور جسم بے حس و حرکت ہیں، لیکن میری آنکھوں میں ابھی زندگی کی لہر موجود ہے، اس لیے شراب کے پیالے اور سراہی کو میرے سامنے رہنے دو تاکہ مجھے تسکین مل سکے۔ اب غالب کا یہ شعر جو ہے زمانویت لیے ہوئے ہے، یعنی اس کے دو مفاہیم آپ کے سامنے ہیں، یعنی ایک تو ظاہری مفہوم ہے اور دوسرا اصطلاحی مفہوم۔ تو ظاہری مفہوم میں شراب کا جام اور سراہی ان کے سامنے رہنے دی جائے، اگرچہ ہاتھ یہ جام نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں آنکھوں کے ذریعے یہ شراب کا پیالہ اب بھی پی سکتا ہوں اور اپنی تشنگی، اپنی پیاس مٹا سکتا ہوں۔ یعنی جو ظاہری مفہوم ہے اس کے مطابق غالب یہ کہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ غالب جو ہیں وہ بلا کے شراب نوش بھی تھے، تو ابھی بھی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے وہ میں ہاتھ سے اٹھا کر پیالہ پی نہیں سکتا، لیکن کم از کم جو ہے وہ شراب کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ دلی اور ذہنی تسکین کر سکتا ہوں۔ اور دوسری جو بات ہے، یعنی اس کا اصطلاحی مفہوم ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگرچہ شاعر کے مطابق میری ظاہری قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، جسم ناتوانی کا شکار ہے، لیکن میرے دل کی آنکھیں، میری روح کی بصیرت اب بھی زندہ ہے۔ یعنی قوت بینائی کے ساتھ ساتھ قوت بصیرت وہ تو ابھی ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں ساغر و مینا سے مراد عشق الہی ہے، یعنی اگر ہم جو ہے وہ شراب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شراب کے معنی یہاں پہ معرفت ربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت،
عشق الہی اور روحانی کیفیت ہے۔ اور مینا سے مراد یہاں پہ ہم دل بھی لے سکتے ہیں، یعنی انسانی دل جو کہ صراحی کی مانند ہے، اور اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی شراب موجود ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ اس ساغر و مینا کو میرے سامنے رہنے دو تاکہ زندگی کے آخری سانس تک معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے عشق کی لذت اور خوبصورتی میرے سامنے رہے، کیونکہ یہی سچا عشق مجھے دنیاوی چیزوں سے بے رغبت کرتا ہے، یعنی دنیاوی چیزوں سے دور کرتا ہے، اور اسی لیے مجھے اپنے مٹ جانے کا، اپنے فنا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی رحمت اور اس کی محبت کی شراب پی چکا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پیاس نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں، اور انسان کو پھر دنیاوی طور پر فنا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو غالب نے یہاں پہ تصوف کا ایک خوبصورت سا موضوع بڑے سلیس انداز میں، بڑی جو ہے وہ آسان سے انداز میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 8 جو کہ مقطع بھی ہے، کیونکہ غالب نے یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شعر ہے: ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ جی، خوبصورت انداز، خوبصورت شعر۔ تو یہاں پہ شاعر خود کلامی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، خود سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غالب اور میں پیشہ وارانہ تعلقات، یعنی ہم پیشہ سے کیا مراد ہے؟ ایک جیسا پیشہ رکھتے ہیں، یعنی ایک جیسا کام کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، اور ہم مشرب کا مطلب ہوتا ہے ہم نوالا ہم پیالہ، یعنی ایک ساتھ کھانے پینے والا اچھا دوست، اچھا ساتھی جو آپ کے ساتھ ہو ہمیشہ، ایک جیسا عقیدہ رکھنے والے، ایک جیسا ایمان رکھنے والے، ایک جیسا نظریہ رکھنے والے، اور ہم راز رکھنے والا، یعنی آپ کا ایک اچھا رازدار، آپ کی جو باتیں ہیں ان کو صرف اپنے تک محدود رکھنے والا۔ تو اچھا رازدار بھی ہے، اور اچھے رازدار ہونے کے ناطے جو ہے وہ یہ میرے بہترین دوست ہیں۔ اس لیے میرے سامنے غالب کو برا کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ یعنی غالب کیا کہتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے غالب میرا اچھا دوست ہے، یعنی ہم ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک جیسا ہمارا نظریہ عقیدہ ہے، اور ہم اچھے رازدار ہیں، تو کسی تیسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ برا بلا کہے کہ غالب جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ غالب جو ہے تنہائی کا ساتھی اور اچھا رازداں کس کو تصور کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، یعنی انہوں نے اپنا بہترین دوست، بہترین ہمدرد صرف اپنے آپ کو قرار دیا ہے، اور انہیں کسی اور ہمدم کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم اس دنیا میں کوئی اچھا اور بہترین دوست تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک شعر دیکھیے گا کہ آپ کو ایسا دوست کبھی بھی نہیں مل سکتا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، میں اس سے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ تو ایسا دوست جو ہے، ایسا رازدار ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور جن کو مل جاتے ہیں
تو ان کی خوش قسمتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو یہاں غالب کو بھی جو ہے وہ کوئی ایسا رازدار، کوئی ایسا ہمدم نہیں مل سکا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو ہی اپنا بہترین ساتھی قرار دیتے ہیں. اب غالب نے یہاں پہ صنعت ایہام کا استعمال کرتے ہوئے کہا ہے. صنعت ایہام آپ جانتے ہیں کہ جس میں ایسا کلام، ایسا شعر کہ جس میں دو معنی مراد لیے جاتے ہیں. ایک وہ معنی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور ایک وہ معنی کہ جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا غور و فکر کرنا پڑے. تو کہتے ہیں کہ ایک تو میرا محبوب اچھا اور رازدار دوست ہے، اگرچہ وہ ستمگر بھی ہے، تو کسی شخص کو بھی میرے سامنے اسے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہاں پہ ایک لحاظ سے غالب نے ہم پیشہ، ہم مشرب اور ہم راز اپنے محبوب کو قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو محبوب ہستی ہے اس کو برا بھلا، اس کے متعلق برا بھلا سننے کی غالب جرت نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے ایک طرح سے خبردار کر دیا ہے کہ میرے سامنے میرے محبوب کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور وہ جیسا بھی ہے میرے لیے تو وہ عزیز ترین ہستی ہے. اب دوسرا معنی ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ دوسرے معنوں میں اپنے آپ کو بہترین ہمراز اور دوست تصور کرتے ہیں، اور در پردہ ان کی کیا خواہش ہے کہ خود کو اچھا کہلوانے کے وہ آرزو مند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی شعراء رہے ہیں ان کو ان کی زندگی میں تو کبھی بھی عزت و احترام سے نہیں نوازا گیا. وہ بیچارے عزت، احترام اور بہترین معاش کی تلاش میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عزت انہیں ملی لیکن 2-3 صدیوں کے بعد ہی ملی. تو یہاں پہ شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے غالب رقم تراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ اس کی شاعری، یعنی غالب کی شاعری اور شخصیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے غالب کی عظیم حیثیت اور عزت کو کم کرنے کی جرت نہ کرو. یعنی غالب کو برا کیوں کہو، غالب کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی میرے سامنے، میرے آگے اگر تم غالب کو برا کہو گے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی عزت کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ ایک بہترین شاعر ہے، وہ ایک بہترین انسان ہے. اس لیے میرے سامنے اگر میرے عظیم اور سچے دوست کی ہتک ہو، اس کی بے عزتی ہو، تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی ایک طرح سے غالب نے اپنے آپ کو بھی اپنا بہترین دوست قرار دیا، اور وہ خود کو بھی برا بھلا کہنے یا سننے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے. اور دوسرے معنوں میں انہوں نے اپنی محبوب ہستی کو اپنا ہم پیشہ، ہم مشرب اور ہم راز قرار دیا ہے. تو غالب کا بہترین انداز، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان اشعار کی تشریح بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم اپنی اس تشریح کا اختتام کرتے ہیں.